तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दो कंडीशंस का जिक्र किया गया है, दो बड़े मुतालबात का जिक्र किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस के नीचे 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की आज़ादाना तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाया जाए। दूसरा मुतालबा नाहक कैद सियासी असीरान को रिहा किया जाए। बात करते हैं सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल पीटीआई हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। असद कैसर और आपने अयाज सादिक साहब से आज राब्ता किया, आपकी मुलाकात भी हुई, दोनों की हुई। आज मुलाकात के मजीद भी इम्कानात के हवाले से साहबजादा हामिद रजा ने कहा बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज होने जा रहा है। आर थिंग्स लुकिंग पॉजिटिव? क्योंकि वज़ीर इत्तलात साहब तो क्रेडिबिलिटी पे ही शक कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि पेशरफ्त होगी और हम समझते हैं कि इस मुल्क में अगर कानून, सच्चाई, शराफत की हुक्मरानी होनी है या कुछ मतलब होना है इन तसव्वुरात का, तो हमें आगे बढ़ना होगा। जो हमारे मुतालबात हैं, हमारे शहदा का जो खून है उसका जवाब देना होगा। इसके बग़ैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें बताना होगा कि इलेक्शन में क्या हुआ, क्यों हुआ, कि आइंदा हर इलेक्शन इसी तरह होगा। जो हमारे लोग गिरफ़्तार हैं, आज पता चला कि बहुत सौ को 9 मई के केसों में डाला जा रहा है अब 1.5 साल के बाद। ये तमाम अमल जो है ये रुकना होगा। हमें कानून और आइन की तरफ वापस आना होगा और बामानी गुफ्तगू हो सकती है, मैं समझता हूँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम कुछ बुनियादी जो उसूल हैं उन पर इत्तफाक करें। राजा साहब, 26 नवंबर से पहले ओरिजिनल 4 शराइत की बजाय अब आप लोग सिर्फ 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल इंक्वायरी और साथ नाहक कैदे सियासी असीरान को रिहा करने की बात कर रहे हैं। अब मैंडेट को वापस करना, रिजर्व सीट्स वापस मिलना और साथ ही 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स करना, ये सब कुछ ड्रॉप कर दिया गया है। नहीं, ऐसे नहीं है। हमारे जो उसूली जो हमारे मुतालबात हैं, जो उसूली मौक़िफ़ है वो कायम है। ज़ाहिर है 26 नवंबर और 9 मई अहम वाक़यात हैं, इनके हवाले से बिल्कुल एक शफ़ाफ़ तहकीक होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। ये हमारा मुतालबा है। मैं समझता हूँ कौम का हक़ है कि उनको पता चले कि क्या हुआ। जो 1.5-2 साल के बाद लोगों को डाला जा रहा है मुकदमात में 9 मई के, तो इसकी हकीकत सामने आनी चाहिए। ये बहुत ही अहम बात है। लेकिन इसके साथ साथ जो इलेक्शन में धांधली हुई, जो अब हम कहते हैं हमारे दीगर लोग गिरफ़्तार हैं हज़ारों की तादाद में, इन सब को छोड़ना जो है ज़रूरी है अगर इस मुल्क में मुस्बत सियासत होनी है। राजा साहब, हालात के जिस जबर का शिकार तहरीक इंसाफ है उससे निकलने के लिए तो मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई है। आपने आज पहल भी की है, इनिशिएटिव लिया है, हुकूमत ने रिस्पॉन्ड किया है, इंगेज करने के लिए कमेटी बनाने का कह दिया है। लेकिन सर, बिगर क्वेश्चन इज, जो अभी भी वो बात कर रहे थे वफाकी वज़ीर इत्तलात के, आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा रहे थे, आपकी संजीदगी पे सवाल उठा रहे थे, आपकी सिविल नाफरमानी की कॉल का हवाला देते हुए। अब क्या इसको वापस लेने के हवाले से गौर और फिक्र हो रही है? क्योंकि अगर आप वाकई संजीदगी से आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिविल नाफरमानी की तहरीक तो कॉल बैक हो जानी चाहिए ना, इस पे तो गौर हो रहा होगा। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा। देखिए, ये कॉल इमरान खान साहब ने दी है, उनका बराह रास्त ताल्लुक़ है पाकिस्तान की आवाम से, पाकिस्तानियों से, पूरी दुनिया में। तो ये कॉल एक ऐसे माहौल में दी गई है जहाँ गोली चली है, जहाँ हम समझते हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदालती रास्ता है उसको बंद करने की कोशिश की गई है। इलेक्शन जो एक रास्ता होता है आगे बढ़ने का, आवाम की आवाज़ को उठाने का, उसको लूट लिया गया है। तो इन हालात में जहाँ ऐसा जबर हो, जहाँ जान की कोई वक़्त ना हो, तो हर कदम जो है वो लिया जा सकता है। तो ये ऐलान इमरान खान साहब का है और इसका बराह रास्त ताल्लुक़ उनके सपोर्टर्स से है जो पूरी दुनिया में फैले हुए। मगर राजा साहब, एक तरफ आप लोग नाफरमानी की कॉल ऑफ नहीं कर रहे, दूसरी तरफ हुकूमत का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो चार्जशीट है जो सामने आई है उसमें वो अकेले बेनिफिशरी तो है नहीं, बल्कि इमरान खान इक्वली बेनिफिट करते रहे। जो भी उन्होंने आज DGC किया या DGISI किया या पोस्ट रिटायरमेंट किया, अल्टीमेट बेनिफिशरी तो इमरान खान रहे। देखिए, ये एक और मैं समझता हूँ बहुत ही मनफी पेशरफ्त है। एक सियासतदान को, एक साबिक वज़ीर आज़म को इस किस्म के मुकदमे में मुलव्वस करना, जहाँ मकसद ये हो कि मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा, इसको दुनिया नहीं मानेगी। आप आज एक बार फिर भुट्टो साहब वाला वाक़या जो सानिया है उसको दोहरा नहीं सकते।
تو ایسا خدارہ نہ کیجیے، یہ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں منفی عمل ہوگا، اور کسی صورت بھی یہ فراست پر مبنی عمل نہیں ہوگا۔ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن اس طرح کے جو حربے ہیں ہراساں کرنے کی، اس سے کوئی ڈرے گا بھی نہیں۔ دیکھیں عمران خان صاحب بالکل واضح ہیں اس حوالے سے کہ ملٹری کورٹ کے سامنے مقدمہ چلانا ہے تو چلاؤ، ان کو بالکل اپنے اوپر اعتماد ہے، اپنے پاکستان پر اعتماد ہے، اپنے ووٹروں سپورٹروں پر اعتماد ہے، قوم پر اعتماد ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہیں کرے گا، اور وہ ثابت قدم ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہمیں ڈرائیں گی نہیں، لیکن یہ ماحول کو خراب کریں گی۔ مگر راجہ صاحب، اب آپ ایک پائی کے سینئر وکیل بھی ہیں، فوج اگر 9 مئی کو صرف بد امنی کے واقعات سے نہیں بلکہ ایک میوٹنی یا بغاوت کے تناظر میں دیکھ رہی ہے، کیونکہ تفتیش کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا اس پریس ریلیز میں، تو عمران خان کے مسائل تو مزید بڑھ سکتے ہیں۔ نہ صرف ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا، اس کی بات ہو رہی ہے، بلکہ اب عمر قید اور سزائے موت کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ اچھی بات تو نہیں ہے نا کہ آپ اس معاملے کو اس طرح کا طول دیں، اور اب آپ نے بات کر دی سزائے موت کی اور عمر قید کی، تو یہ کوئی اچھی پیش رفت تو نہیں ہے۔ دیکھیں جب ایسا جبر ہو تو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں، کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھنا آپ نے یہ ہے کہ یہ ملک کو کہاں لے کر جائے گا۔ 9 مئی ایک بدامنی کا واقعہ ہے، ہم نے شروع سے کہا ہے اس کی شفاف تحقیقات کرائیں، دیکھیں کون ملوث ہے۔ اگر ملوث ہیں لوگ، ہمارے لوگ، تو ضرور ان کو سزا دیجیے قانون کے مطابق جو بدامنی کی سزا بنتی ہے۔ لیکن اس کو آپ اتنا طول دیں کہ ایک وزیر اعظم کو اس میں ملوث کریں اور پھر سزائے موت کی بات کریں، تو یہ کسی صورت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سر، کل بھی 7 رکنی آئینی بینچ کے سامنے عمران خان کے وکیل حامد خان نے عدالت میں موقف اپنایا کہ 1.5 سال ہو گیا ہے، عدالت پتہ تو کرا لے کہ 9 مئی میں ہو کیا رہا تھا۔ تو ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لا لگنے کا انہوں نے دعویٰ کر دیا، احتجاج کرنے پہ فوج طلب کر لی جاتی ہے، ان کا کہنا تھا۔ تو جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ مارشل لا میں وہ خود آتے ہیں، طلب نہیں کیے جاتے۔ اسی طرح جسٹس محمد علی مظہر نے بھی راجہ صاحب کہا کہ فوج کو تو آرٹیکل 245 کے تحت طلب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جسٹس جمال خان مندوخیل نے بھی ریمارکس دیے کہ آئین کے تحت تو سول حکومت فوج کی معاونت لے سکتی ہے، آپ مارشل لا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ سویپنگ سٹیٹمنٹ کیوں کر دے رہے ہیں؟ عدالت نے پھر یہ بھی استفسار کیا راجہ صاحب کہ آپ ایک آئینی اختیار کو مارشل لا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جسٹس جمال مندوخیل نے پھر حامد خان سے کہا کہ آپ ابھی تک یہ نہیں بتا پائے کہ آرٹیکل 245 کا غلط استعمال کیسے ہوا۔ تو جب آپ کو عدالت سے بھی وہ ریلیف یا وہ سینٹیمنٹ نہیں مل رہا جس کے آپ خواہاں ہیں، اس طرح کے سویپنگ سٹیٹمنٹس کو پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں جج صاحبان، so how much do you expect that the government is going to listen to you at this point? دیکھیں ہم تو حق کی بات کرتے رہیں گے نا، جو سچ ہے وہ ہم بولتے رہیں گے۔ اس کو کوئی سننا چاہتا ہے، نہیں سننا چاہتا، پاکستان کی عوام جانتی ہے، آپ جانتی ہیں کہ اس ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اعلانیہ اور غیر اعلانیہ طور پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا بھگت رہے ہیں۔ تو یہ بات تو میں سمجھتا ہوں تاریخ کا حصہ ہے، اس کا تعلق کسی ایک مقدمے یا عدالتی عمل سے نہیں ہے۔ تاریخ ایک موڑ رہی ہے، دھارا بہہ رہا ہے، ہم سب اس کا حصہ ہیں۔ ہم نے اپنا رول ادا کرنا ہے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا حق کے خلاف کھڑے ہیں، ہم نے سچ بات کرنی ہے یا ہم نے جابر کا ساتھ دینا ہے۔ تو ہم اپنا کام کرتے جائیں گے اپنے اصولوں کے مطابق۔ یہ کہنا کہ وہ لائے عمل کیا ہے جس سے ہم اگلے ہفتے فتح یاب ہو جائیں، تو میرے پاس وہ لائے عمل نہیں ہے۔ مجھے یہ بالکل پتہ ہے کہ میں نے کس اصول کی پاسداری کرنی ہے۔ سر، قانونی محاذ پہ تو آپ لوگوں کو مشکلات ہیں ہی، لیکن ساتھ ہی سیاسی میدان میں بھی مشکلات کم ہوتی نہیں دکھائی دے رہی۔ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ اور خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن سے متعلق الیکشن کمیشن کا کل بھی اجلاس ہوا۔ ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن مخصوص نشستیں تحریک انصاف کی بجائے پھر دیگر پارٹیوں کو دینے کا اپنے تئیں فیصلہ کر چکا ہے۔ اسی طرح کے پی کے سینٹ کی نشستیں بھی دیگر پارٹیوں کو دی جا سکتی ہیں۔ اس پر الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ اور یہ تیاری جو ہے آپ کے لیے ایک اور سیاسی دھچکا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں الیکشن کمیشن سے نہ پہلے کوئی توقع تھی نہ اب کوئی توقع ہے، وہ کرتے رہیں جو وہ کرنے۔ میں نے یہی عرض کیا ہے نا، یہ تمام معاملات تو ہو رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک جبر کا ماحول ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ آئین اور قانون پر عمل ہو رہا ہے۔ ہمیں جس طرح الیکشن میں روکا گیا، بلہ چھینا گیا، اس کے بعد کہا گیا کہ سب لوگ آزاد ہیں، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ چونکہ آپ آزاد ہیں اس لیے آپ کو ریزروڈ سیٹس نہیں مل سکتی۔ یہ تمام مذاق تو پاکستان کی عوام کے ساتھ ہو رہا ہے نا، ہوتا رہے۔ دیکھیے اب بات اس سے بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ یہ بات اب یہ مقدمہ جیتنے، وہ مقدمہ ہارنے، یہ سیٹ حاصل کرنے، اس پر اب نہیں ہے۔ یہ بات اس سے آگے کی ہے، یہ پاکستان
کی حیت کے بارے میں ہے کہ پاکستان ہے کیا، یہ کس قسم کا ملک ہے، یہ ایک جیل ہے، یہ ایک پنجرہ ہے، یہ ایک ریاست ہے، یہ کیا ہے؟ تو اب ہم ان چیزوں میں پھنسے رہیں گے تو ہم سمجھ نہیں سکیں گے کہ ہو کیا رہا ہے. تو اس لیے اب سکسیس کیا ہے، جیت کیا ہے، ہار کیا ہے، اس کا معیار آپ کو مختلف کرنا ہوگا. یہ ایک مقدمہ یا ایک الیکشن سے بڑھ کر اب بات ہے. یہ پاکستان کے ایک وجود اور پاکستان کی جو شناخت ہے اور پاکستان ہے کیا، پاکستان کے عوام کا رول کیا ہے اس ملک میں، یہ وہ سوالات ہیں جن کا ہم نے جواب دینا ہے. کوئی ایک الیکشن جیتنا یا ایک سیٹ جیتنا یا ایک مقدمہ جیتنا اب ہمارا مطمع نظر نہیں ہے. سر یہ تو یعنی کہ اگر اتنے ویریبلز ہیں اور اتنی جنیرک باتیں ہیں تو یو آر اسینشلی لاسٹ. حکومت سے مذاکرات نہ کرنے کے موقف پر آپ قائم تھے، کریں گے نہیں ان سے بات، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن آج انہی سے بات کرنے کے اوپر آپ لوگ آمادہ ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی جنرل ریٹائرڈ جنرل فیض حمید کی چارج شیٹ ہوتے ہی حکومت کو مذاکرات کی خود دعوت دے رہی ہے. سو باقی پالیسی شفٹ تو ہے نا سلمان صاحب، اور آپ تو خود ادراک رکھ رہے ہیں دیز مائل سٹونز اور دیز ایونٹس آر ویری ریئل اینڈ دے ہیپننگ ان ریئل ٹائم. دیکھیے یہ سارا کچھ بھی جو ہے ایک طرح سے فلکس ہے، جسے کہتے ہیں کہ معاملات تیزی سے آگے بڑھتے ہیں، کبھی ٹھہر جاتے ہیں. تو کل امید ہے مجھے میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، ان معاملات پہ گفتگو ہوگی، اور آگے ہمیں کیا کرنا ہے اگلے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں، اس پر بات ہوتی رہے گی. اور آپ بڑے سینئر وکیل ہیں سر، عمران خان کی بھی وکالت کر چکے ہیں. کیا عمران خان ملٹری کورٹ میں ٹرائی ہو سکتے ہیں اگر کوئی کنفیشنل سٹیٹمنٹ جنرل فیض حمید کی سامنے آ گئی یا کوئی ایسا ثبوت سامنے آ گیا جس کا بارہا بتایا جا رہا ہے کہ بالکل ایسے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں اور ثبوت مل چکا ہے، تو اب انہیں بحیثیت ایک سویلین ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا جا سکے گا؟ دیکھیے یہی تو مقدمہ ہے نا جو اب سپریم کورٹ میں ہے. 5 جج صاحبان کہہ چکے ہیں کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ملٹری کورٹ کے سامنے. اس فیصلے کے خلاف حکومت کی اپیل اب 7 جج صاحبان کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سن رہے ہیں، اور یہ مقدمہ اب چل رہا ہے روزمرہ کی بنیاد پر. ہمارا موقف یہی ہے کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ملٹری کورٹ کے سامنے. جو بھی اب عدالت فیصلہ کرے گی ہم دیکھیں گے، اور ہم سمجھتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کا ایک بڑا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ عدالت کے ذریعے ملٹری ٹرائلز کو ٹھیک قرار دیا جائے، سویلینز کی ملٹری ٹرائلز کو. لیکن ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ہمارے خدشات اپنی جگہ، ہم مقدمہ بھرپور لڑیں گے. اور سر آپ نے ڈیمانڈز میں تو لچک دکھا دی، کیا ٹائم فریم میں بھی لچک دکھائی جائے گی یا جمعے تک کی ڈیڈ لائن ہے حکومت کی سنجیدگی اور انگیجمنٹ کے حوالے سے؟ دیکھیے ٹائم لائنز بالکل ہیں. خان صاحب نے بالکل یہ کہا ہوا ہے کہ جمعے تک کچھ پیش رفت ہونی چاہیے، لیکن کل جب گفتگو ہوگی تو آگے کیا لائحہ عمل طے کرنا ہے اس پر بات ہوگی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ صاحب موجود تھے. ناظرین